बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं रिजवान मिर्ज़ई, मेरे साथ सिद्दीक जान साहब मौजूद हैं। 4 अप्रैल दिन है हफ्ते का। सिद्दीक जान साहब, आपकी मैंने वीडियो देखी अभी थोड़ी देर पहले, और जिसमें आप ये दावा कर रहे थे कि हालात इस नहज तक पहुंच चुके हैं कि लोग अब निकलने के लिए तैयार हैं, और ये डिस्कशन इस ख़ास तौर पे ये जो पेट्रोलियम प्राइसेस की जो सूरत हाल है, लोगों के अपने जो हालात हैं, पाकिस्तान की मईशत की जो सूरत हाल है, उसके बावजूद गवर्नमेंट जो है वो बड़ी कॉन्फिडेंट है, और उनको इस बात का कोई खतरा नहीं है। उनको और मसाइल हो सकते हैं कि इंटरनेशनली उनके लिए मसाइल हैं, उनको पैसे वापस करने हैं, वो ईरान की वजह से बहुत परेशान हैं, वो मईशत की वजह से बहुत परेशान है, लेकिन लोगों की तरफ से वो परेशान नहीं है। लोगों को मैनेज करने के लिए आपने देखा उन्होंने ड्रामा किया, 137 रुपये बढ़ाए, फिर 80 रुपये कम करके भी उनको तसल्ली देने की भी कोशिश की, और उस पर भी लोग कुछ वाह भी करते रहे। इसी दौरान पीटीआई की कॉल भी है, और उनको भी ये लगता है शायद कि लोग निकलेंगे। हालांकि इससे पहले जो कॉल नहीं दी जा रही थी, या उसमें जो ब्रेक था, उसकी यही वजह थी कि खौफ है, बहुत से फैक्टर्स जो हम डिस्कस करते रहते हैं कि लोग नहीं निकल पाएंगे। लेकिन आप जो बात कर रहे हैं, पहले तो मुझे जरा इस बारे में बताएं ना कि क्यों आप इतना कॉन्फिडेंट हैं, और क्यों आपको लगता है कि हालात ऐसे बन गए हैं कि लोगों की अब बस हो चुकी है। देखिए रिजवान साहब, बात यह है कि हाँ, मैंने ये कहा था कि लोग निकल सकते हैं। मैं ये भी नहीं कह रहा कि लोग निकलेंगे। मैं तो कह रहा हूँ कि 12 मिसालें पूरे इस हुकूमत, इस निज़ाम की नफ़रत उस अरूज के ऊपर है कि मैंने उन लोगों से भी पूछा जिन्होंने जिनकी जो उम्र के उस हिस्से में है कि उन्होंने बड़ी बड़ी तहरीकें पाकिस्तान के अंदर देखी हैं, बहुत से हालात देखे हैं। वो बड़े बड़े नाम, जिनके नाम जब वो थे तो एक खौफ की अलामत थे, उनका दौर उन्होंने देखा है। तो उनसे भी पूछा है, तो वो भी कहते हैं कि किसी भी रिजीम को इतना अनपॉपुलर और किसी भी रिजीम के ख़िलाफ़ इतनी नफ़रत हमने कभी नहीं देखी पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त है। अच्छा, फिर मैं क्यों कह रहा हूँ कि 12 मिसालें पूरे हैं। देखें, एक तो आपने आज क्लिप भी शेयर किया हुआ था बैरिस्टर साद रसूल साहब का। उन्होंने जो बात की वो बड़ी अहम है कि हुकूमत ने, क्योंकि और सलमान राजा साहब ने भी कल कहा कि इस हुकूमत ने लोगों को जानबूझ के हैंड टू माउथ रखा हुआ है। यानी लोगों को ये हो कि अगर मैं एक दिन के लिए भी अपने काम पे ना गया और किसी प्रोटेस्ट में चला गया तो मेरा घर नहीं चलेगा, मेरे बच्चों को उस दिन की रोटी नहीं मिलेगी जिस दिन मैं मजदूरी करके नहीं आऊँगा। अच्छा, लेकिन अब ये हालात हो गए हैं कि देखें, पाकिस्तान के अंदर ना, एक तो ज़ाहिर है वो लोग हैं जो मेहनत ही नहीं करना चाहते, जो काम ही नहीं करना चाहते। रिजवान साहब, मैं आपको ना 3 ऐसे वाक़यात बताता हूँ जो बहुत ही तशवीशनाक और खौफनाक हैं। मुझे एक जानने वाले ने बताया, कहता है कि मेरे बेटे के कान में दर्द हुआ और बहुत शदीद दर्द था। तो कहते हैं कि मैं DHQ हॉस्पिटल उनके जो शहर का है, तो कहते हैं मैं वहाँ उनको लेके गया अपने बेटे को, और तो उन्होंने मुझे बताया कि इमरजेंसी में तो ENT का डॉक्टर नहीं होता, बाकी नहीं होता DHQs में, तो क्योंकि कोई ऐसा ENT में नहीं होती कोई ऐसी इमरजेंसी नहीं होती, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि आपने कल इसको आउटडोर में लेके आए, या आप ज़ाहिर इसको प्राइवेट चेक करवा लें। तो उसने कहा कि मैं जब अपने बेटे को मैं बाइक पे लेके निकला, और छोटा मेरा बेटा था, वो आगे बैठा है और मैं बाइक चला रहा हूँ, तो उसने कहा कि वो ना चीख रहा था, दर्द से रो रहा था, और उसने कहा कि मेरी जेब में इतने पैसे नहीं थे कि मैं उसे प्राइवेट चेक करवा सकूं। और वो कहता है कि मैं नहर के साथ साथ जा रहा था, और एक बार मैंने ब्रेक लगाई कि मैं नहर में छलांग लगा देता हूं। और उसने कहा कि फिर मैंने उसी वक्त सोचा कि यार मेरी फैमिली का क्या बनेगा। ठीक है, देखें, जब किसी के जेब में पैसे ना हों और उसके बच्चे भूखे बैठे हों, जब कोई अपने बच्चों का इलाज ना करवा पाए, जब उसके बच्चे, और फिर हमारे माशरे में बदकिस्मती से ज़ाहिर ये है ना, जब बच्चे देखते हैं ये किसी और का बच्चा कैसे उसके पास सहूलियात हैं, चीज़ें हैं, स्कूल और ये सारा कुछ, और जिन वालिदैन के पास ये ना हो तो उनकी अजियत और तकलीफ़ कितनी ज़्यादा होती है। देखें, इस वक्त रिजवान साहब हालात उस नहज पर पहुँच गए हैं कि लोग मतलब खुदकुशियों के करीब पहुंच चुके हैं। इस वक्त हालात उस नहज पर पहुंच चुके हैं कि तंग आमद बजंग आमद। वो जो बैरिस्टर साद रसूल साहब ने बात की है, वो क्या उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि 5 से 10 हज़ार का मार्जिन है लोगों के पास, यानी अपने घर के खर्चात पूरे करके 5 से 10 हज़ार का उनके पास मार्जिन होता है कि वो कहीं खर्च कर लें। अब खूबसूरत उनका जुमला था कि उन्होंने मुल्क की मईशत और अपने हालात को 5 से 10 हज़ार के दरमियान पकड़ा हुआ है। बिल्कुल, और ये अब फ़र्क ख़त्म हो जाएगा ये इस महंगाई से, ठीक है। देखिए, अब मसला यह है कि वो लोग जो कमाना चाहते हैं, जो नौकरी करना चाहते हैं, नौकरी ही नहीं है, एक्सपोर्ट्स गिर रही हैं, और उससे क्या होगा, बेरोजगारी बढ़ेगी। इमरान खान के दौर में फैसलाबाद में टेक्सटाइल का वर्कर मिलता ही नहीं था। आज आप देख लें कि लाखों वर्कर जो हैं वो बेरोजगार हैं, और तेज़ी से बेरोजगार हो रहे हैं। खलीजी ममालिक से बेरोजगार होकर लोग वापस आ रहे हैं। तो ऐसे में
اور پھر وہ سعد رسول صاحب نے وہ کہا نا فرینچ ریولوشن والا، ٹھیک ہے، کہ وہاں ایک نعرہ تھا، ایک جملہ تھا، اور پھر ایٹ دا رچ، ٹھیک ہے. تو اس وقت نا دیکھیں اب یہ معاملہ جو ہے نا وہ حکومت کے اگینسٹ سے زیادہ نا پورے سسٹم کے اگینسٹ ایک ڈسکشن شروع ہو گئی ہے. میں کل میں نے تعریف کی سلمان اکرم راجہ صاحب کی پریس کانفرنس کی، اس میں وہ مسائل انہوں نے بتائے جو اصل پاکستان کے مسائل ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ مسئلہ صرف اس حکومت کا نہیں ہے، یہ 78 سالہ نظام کے جبر کا معاملہ ہے. 78 سال سے سمجھا جاتا ہے کہ پاکستان کے لوگوں کی تو کوئی حیثیت اور اوقات ہی نہیں ہے، ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. وہ دیکھیں نا ایک ٹاؤٹ جو ہے ایم ایف، اس مہا ٹاؤٹ نے، اس چیف ٹاؤٹ نے ایک بات بتائی تھی جب یہ بات ہوتی تھی کہ 8 فروری کا الیکشن کیوں چند لوگوں نے بند کمرے کے اندر بیٹھ کے اور فیصلہ کیا کہ چوری کرنا ہے، اور کروڑوں لوگوں نے ووٹ عمران خان کو دیا، تو انہوں نے غلط فیصلہ کیا ہے، ہم 2 لوگ 3 لوگ کمرے میں بیٹھ کے فیصلہ کریں گے کہ پاکستان کا وزیر اعظم کون ہونا چاہیے. تو اس وقت اس ٹاؤٹ نے ایک مثال دی تھی. اس نے کہا کہ جب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے الیکشن کیوں چوری کیا، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر کہ لوگوں نے تو فیصلہ عمران خان کے حق میں دیا 2 اکثریت سے. تو اس ٹاؤٹ نے مثال یہ دی کہ اگر ایک باپ کے 5 بچے ہیں اور 5 میں سے 3 جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے کوئی نشہ کرنا ہے، تو کیا باپ اس لیے الاؤ کر دے گا کہ 2/3 جو ہے وہ بچوں نے فیصلہ کر لیا کہ نشہ کرنا ہے؟ تو باپ کو پتا ہے کہ کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے. وہ چاہے 5 کے 5 بچے بھی کہیں گے کہ ہم نے نشہ کرنا ہے تو وہ ان کو سختی سے روکے گا کہ تم نے یہ کام. یعنی آپ مثال دیکھیں نا وہ کیا دے رہے ہیں. یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے کروڑوں لوگ، اور کل میں بار بار حوالہ دوں گا، میں بار بار لوگوں کو کہوں گا کہ کل کی پریس کانفرنس سنیں سلمان اکرم راجہ صاحب کی. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ ہمارا آئین بھی یہ کہتا ہے کہ حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن زمین کے جو معاملات ہیں، جو ملک کے معاملات ہیں، وہ عوام اور ان کے منتخب نمائندے طے کریں گے. کیا اس وقت منتخب نمائندے ہیں؟ اور یہ جو پاکستان کے اندر تباہی اور بربادی ہے، اس کی تو وجہ یہ ہے کہ ان کو عوام نے ووٹ دیا نہیں ہے. اور آج مجھے بتائیں نون لیگ کا کوئی ایک ایم این اے ایم پی اے ٹکٹ ہولڈر جو ہے وہ فریلی کہیں پبلک میں جا سکتا ہے بغیر سیکیورٹی کے؟ اب انہیں بھی پتہ ہے سر، انہیں بھی پتہ ہے کہ اگر 8 فروری کو ہمیں 17 سیٹیں ملی تھیں اور عمران خان کو 2 اکثریت ملی تھی، تو آگے تو یہ 17 بھی نہیں ملنی. تو اسی لیے وہ عوام کا نہیں سوچیں گے، وہ ان کی خوشامد کا سوچیں گے، وہ ان قوتوں کا سوچیں گے انٹرنیشنل انٹرنل جو ان کو دوبارہ فارم 47 پہ لا سکیں. اب عوام کو بھی ایک چیز ریئلائز کروانے میں سلمان اکرم راجہ صاحب، تحریک تحفظ پاکستان یا سہیل آفریدی صاحب، یہ سب عوام کو ایک بات بار بار ریئلائز کرانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس میں وہ کامیاب بھی ہو رہے ہیں کہ یہ بات ذہن میں رکھو لوگوں کہ جب تک موجودہ حکومت اور موجودہ نظام ہے تمہاری زندگی میں کوئی سکون نہیں آ سکتا. یہ بات بھول جاؤ. کیوں؟ دیکھیں رضوان صاحب، مسئلہ یہ ہے، آپ نے جانا ہے لاہور اور ڈرائیور گاڑی کو لے کے جا رہا ہو پشاور والی موٹر وے پہ، تو وہ تو اس روڈ کے اوپر ہی نہیں ہے جو آپ کی منزل ہے، وہ ڈائریکشن ہی نہیں ہے. اور بھائی نظر آ رہا ہے کہ اس نظام نے پاکستان کے لوگوں کی بہتری کی طرف سفر ہی شروع نہیں کیا. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ جو کانفیڈنس ہوتا ہے نا رضوان صاحب، کہ لوگ نہیں نکلتے، لوگ احمق ہیں، لوگ الو کے پٹھے ہیں، لوگ بے غیرت ہیں، لوگ بزدل ہیں، لوگ مطلب جاہل ہیں، لوگ ٹک ٹاک دیکھتے ہیں، ہاں اس طرح کی بات. یہ جو چیز ہے نا سر، یہ کانفیڈنس ان کو لے ڈوبے گا. یہ کانفیڈنس ان کو لے ڈوبے گا کیونکہ لوگوں کو اب حالات نے دیوار کے ساتھ لگا دیا ہے. اب ان کے پاس آپشن نہیں ہے. سر آپ بلی کو نا اس کمرے میں بند کریں اور اس کو آپ دیوار کے قریب کرتے چلے جائیں، اینڈ میں وہ جھپٹے گی، آپ کے اوپر پنجہ مارے گی جب آپ اس کو دیوار سے لگا دیں گے. یہ تو پھر بھی انسان ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو جس طرح سے سلمان اکرم راجہ صاحب اور یہ سب گفتگو کر رہے ہیں اور لوگوں کو بتا رہے ہیں اور لوگوں کو احساس دلا رہے ہیں کہ اگر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہو گے، اور اس جملے کو تو 10,000 بار اس کا ذکر کرنا چاہیے جو سلمان اکرم راجہ صاحب کہتے ہیں کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ 78 سال سے جاری جبر کا نظام جو ہے وہ 20 یا 50,000 پی ٹی آئی کے ورکر ڈی چوک جا کے گرا دیں گے، تو سوری، ایسا ممکن نہیں ہے. مجھے رضوان صاحب ایک بات بتائیں، 24 اپنا اکتوبر والا مارچ ہو یا نومبر والا ہو، میکسیمم پولیس اور سیکیورٹی کے اداروں کے کتنے لوگ اسلام آباد پنڈی میں ہوں گے؟ میکسیمم بہت ہی زیادہ زور لگا لیں تو 30-40 ہزار کر لیں، اسے 3 گنا زیادہ کر لیں، 1 لاکھ. اگر 5 لاکھ لوگ نکل آتے کے پی سے اور پنجاب سے، تو کیا وہ 1 لاکھ روک پاتے؟ نہیں روک پاتے. اب مسئلہ یہ ہے نا، جب یہ سلمان اکرم راجہ صاحب یہ بات کرتے ہیں تو پی ٹی آئی کے اپنے کچھ لوگ بھی ان کے خلاف مہم چلاتے ہیں. وہ بات صحیح کہہ رہے ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب کہ بھائی اگر صرف 50,000 60,000 70,000 لوگ ڈی چوک کی طرف روانہ ہو تو اگلے یہاں پہ لاکھ تو پولیس والے اور سیکورٹی والے لگا دیں گے اور گولیاں چلا دیں گے. جب 5 لاکھ لوگ ہوں گے تو
ان کے لیے بھی ممکن نہیں ہے 5 لاکھ لوگوں کو روکنا. سلمان اکرم راجہ جو بات کرتے ہیں وہ لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ اصل پرابلم کیا ہے, اور ان کے ساتھ جو کل انہوں نے پریس کانفرنس کی, ہمارے علی جان صاحب بھی موجود تھے, انہوں نے بھی بڑی خوبصورت باتیں کی. 2-3 باتیں جو آپ نے شاید ٹویٹ بھی کی تھی, وہ میں ذکر اس کا کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ وہ لوگوں کو یہ جو گیپ ہے, یہ جو سسٹم ہے, یہ لوگوں کو کیا دے رہا ہے, کیا ڈلیور کر رہا ہے. انہوں نے کہا کہ UNDP کے مطابق پاکستان میں جو اشرافیہ ہے, جو ہماری ایلیٹ کلاس ہے, ان کو ہر سال 2700 ارب روپے کی مراد ملتی ہیں. مراد میں یہی ہے کہ ان کو فری بجلی ملتی ہے, فری ان کی اس کے اندر پینشنز ڈال لیں, اس کے اندر ان کی مفت پیٹرول ڈال لیں, مفت گھر ڈال لیں, ملازم ڈال لیں. 2700 ارب روپے ہر سال جو ہے وہ اشرافیہ کو مراد مل جاتی ہے. اور انہوں نے کہا کہ یہ صرف پاکستان امیروں کے لیے فلاحی ریاست ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ امیروں کی عیاشیوں کا بوجھ وہ نوجوان اٹھا رہا ہے جو تعلیم کے ساتھ ان ڈرائیو بھی چلاتا ہے, وہ غریب باپ اٹھاتا ہے جو بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے 2 نوکریاں کرتا ہے. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو قربانی ہے یہ آپ عوام سے مانگ رہے ہیں, عوام اس وقت ساتھ کھڑی ہوگی جب لیڈر قربانی دیں گے. اسی طرح جیسے ایران میں قوم اس لیے کھڑی ہوگی کہ لیڈر نے سب سے پہلے قربانی دی. دیکھیں لیڈر کیا کر رہے ہیں, 13 روپے لگژری جہاز لے رہے ہیں, کروڑوں روپے کی گاڑیاں لے رہے ہیں, عیاشیاں کر رہے ہیں, تنخواہیں بڑھا رہے ہیں. جنید صفدی کی شادی کے اوپر دیکھیں انہوں نے خرچہ کیا, کتنا کیا. یہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں آ کے انویسٹمنٹ کرو. حسن نواز, حسین نواز تو آ کے پاکستان میں 1 روپے انویسٹ نہیں کرتے, انہوں نے تو اپنے کاروبار یہاں پہ نہیں لائے. تو اور نظر لوگوں کو آتا ہے کہ ان کے اثاثے, جائیدادیں, اولادیں, کاروبار, مفاد, یہاں تک کہ علاج بھی ملک سے باہر ہے. یہ اس قابل سمجھتے ہیں پاکستان کو. تو دیکھیں 12 مثالیں پورے ہیں. جو ان کا ایک اعتماد ہے نا کہ لوگ نہیں نکلتے, لوگ بغیرت ہیں, لوگ بزدل ہیں, تو سر جب آپ لوگوں کو دیوار سے لگائیں گے نا تو ان کے پاس آپشن ہی کوئی نہیں بچے گا جھپٹنے کا, پلٹ کے جھپٹنے کا. ان کے پاس آپشن ہی کوئی اور نہیں ہے نا بھائی. آپ خودکشیوں سے پھر بہتر یہی نہیں ہے کہ نکلیں اور اپنے حق کے لیے نکلیں. تھوڑا دیکھیں, ظاہر ہے ایک تو موقف یہ ہے نا کہ یہ فکس میچ تھا کہ 130 روپے 37 روپے بڑھائیں گے اور پھر 80 روپے واپس لے لیں گے. میرا یہاں تک خیال ہے کہ یہ فکس بالکل ہوگا, لیکن مجھ سے اگر آپ پوچھیں تو جو 24 گھنٹے میں جو ریئیکشن عوامی آیا نا گراس روٹ لیول پہ, اور لگا کہ یہ آرگینک ایک لوگ لیڈر لیس نکل سکتے ہیں. اور اس پہ بھی کبھی بات کریں گے کہ لیڈر لیس اگر لوگ نہیں نکلتے پاکستان کے, اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ ابھی تک لوگوں کو ایک امید ہے عمران خان کہ خان صاحب کر لیں گے, خان صاحب چیزیں ٹھیک کر لیں گے, اس لیے لیڈر لیس لوگ نہیں نکلتے. لیکن اس وقت جن حالات پہ انہوں نے, جس نہج پہ حالات کو لے گئے ہیں, اور پھر یہ نا کہ ایک ہوتا ہے رضوان صاحب, آپ ایک سڑک پہ جا رہے ہیں 2-3-4 کلومیٹر, آپ وہ ہے روڈ خراب ہے, ٹوٹا ہوا ہے, لیکن آپ کو پتہ ہے یار 4 کلومیٹر بعد روڈ ٹھیک ہو جائے گا. یہ حکومت تو اس روڈ پہ قوم کو لے آئی ہے جس میں لوگوں کو پتہ ہے کہ بھائی اگر ہم نے ان کو نہ پکڑا, یہ جو ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے ہیں ان کو ہم نے نہ پکڑ کے اتارا گاڑی سے, تو یہ تو کھائی میں گرانے جا رہے ہیں گاڑی کو, یہ تو پاکستان کی گاڑی کو کھائی میں گرانے جا رہے ہیں. یہ بات لوگوں کو پتہ ہے. اور یہ جو آخری انہوں نے پاکستان کے لوگوں پہ وار کیا ہے, مجھے تو کبھی کبھی لگتا ہے کہ جو بھی ان سے یہ کروا رہا ہے نا, آئل پرائسز بڑھوا رہا ہے اور ظلم کروا رہا ہے لوگوں پہ, اور تشدد کروا رہا ہے اور جبر کروا رہا ہے, وہ اصل میں ان کو اس طرح کی چیزیں کروا کے لوگوں کو بار بار ٹریگر کیا جاتا ہے کہ ابھی بھی نہیں نکلتے, ابھی بھی تمہیں غیرت نہیں آئی, ابھی بھی تمہیں احساس نہیں, ابھی بھی تمہیں شرم نہیں آتی. اور یہ جس تیزی سے چیزیں کرتے چلے جا رہے ہیں, آخر پھر سر لوگ ان سے ہوتی جا رہی ہیں, اگر آپ یہ کہیں تو غلط نہیں ہوگا. اور obviously جیسے 4 سال ہو گئے ان کو نا, اپریل میں 4 سال پورے ہو جائیں گے. ان 4 سالوں میں جو یہ ڈلیور کر سکے, وہی آپ نے یہ کہا کہ جیسے ان کو لایا گیا, یہ کہا کہ کر کے جی یہ بہت تجربہ کار ہیں, ان کی تجربہ کاری تو سامنے آ گئی. صحیح بات ہے. اور ان کی اب اس وقت یہ جو جتنی بھی چیزیں آپ کہہ رہے ہیں نا کہ 137 بڑھائی یا 80 روپے بڑھایا, مقصد اس کا یہی ہے کہ معیشت جو ہے وہ ہماری اس نیج پہ پہنچ چکی ہے, اس سطح پہ پہنچ چکی ہے کہ اب اس کو چلانے کے لیے اور کوئی آپشن ہی نہیں ہے کہ لوگوں کی جیب سے پیسہ نکال کے اپنے معاملات چلائے جائیں. کیونکہ امیروں سے ٹیکس لے ہی نہیں رہے نا, نہیں لے رہے, اپنی عیاشی بھی کام نہیں کر رہے, اپنے خرچے بھی کام نہیں کر رہے. بالکل. تو اور اس کے علاوہ دیکھیں ایکسپورٹس ہیں وہ نہیں بڑھ رہی, پاکستان میں انڈسٹری ہے وہ ختم ہو چکی ہے, سرمایہ کاری انویسٹمنٹ آ رہی ہے, ہاں, اور یہ ساری چیزیں انٹرنیشنل کمپنیز واپس جا رہی ہیں. میں بلکہ آپ نے مثال دی, آج ہی مجھے ایک بندہ ملا, وہ ایک کمپنی کے اندر انجینئر تھا, اور وہ ایک گاڑی وہ لین دین کا معاملہ تھا, تو وہ گاڑی لینے آیا ہوا تھا, اور وہ اس کے اندر اس نے یہ کہا کہ وہ اب گاڑی اس لیے خرید رہا ہے کہ اس نے ان ڈرائیو چلانی ہے. انجینئر جو ہے وہ ان ڈرائیو چلانے پہ مجبور ہو گئے. سارا پاکستان تو ان ڈرائیو اور بائک نہیں چلا سکتا, لوگوں کے پاس آخری آپشن یہی رہ گیا ہے, اور وہ بھی چلانا کتنا مشکل ہو چکا ہے وہ آپ کے سامنے, پیٹرول کس طرح پورا ہوگا. تو یہ بات درست ہے. لیکن میں کوئکلی آخر میں اب 7 تاریخ کو ایک اڈیالہ کی کال ہے, لیما خان صاحبہ نے دی ہوئی ہے, اور 9 کو جلسہ ہے, اور پھر آپ کو پتا ہے کہ آگے اس پورے اپریل میں
اسٹریٹ موومنٹ اور پنجاب میں بھی شاید جلسوں کے امکان ہے اور آخر میں شاید کوئی کال بھی دی جا سکتی ہے. تو اس کا مختصر یہ بتا دیں کہ کیا ان حالات کے اندر اس سچویشن میں پی ٹی آئی لوگوں کو پول آؤٹ کرنے میں کامیاب ہو جائے گی, نوئنگ ان کے اندرونی سارے مسائل. اور یہ سر جو 7 اور 9 پہ نا ہم الگ ویڈیو کریں گے, اس پہ میں پھر آپ کو ہم تفصیلات کے ساتھ شیئر کروں گا. ٹھیک ہے, صحیح ہے. بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا جی. ہمیں اجازت دیجیے, اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ.